अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं महानूर शहजाद की कलम से तहरीर करदा नावल लगन इश्क के एपिसोड नंबर 7 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। जामिश कमरे में आई तो वही शॉपिंग बैग्स दोबारा उसके कमरे में मौजूद थे और उसे अब वाकई उन कपड़ों में अब उलझन महसूस हो रही थी। उनमें से एक ड्रेस लेती वो चेंज करने लग गई। कुछ ही देर में वो ब्लैक कलर के ड्रेस में मलबूस थी जिसके गले में कढ़ाई का काम हुआ था। बालों को कैचर में कैद किए मेकअप से चेहरा बिल्कुल पाक, मगर वो फिर भी प्यारी लग रही थी। हनीम का सूट उसे वापस देने का सोचती वो ड्रेस लेती कमरे से बाहर की तरफ बढ़ी। जीने उतरती वो हनीम के कमरे की जानी बढ़ी। दरवाजे पर नॉक किया जो अगले ही सेकंड खुल गया और उसे देखने लग गई। तुम्हारा शुक्रिया। जामिश उसे ड्रेस थमाते हुए मुस्कुराकर बोली थी। हनीम भी जवाबन मुस्कुरा दी और उसे ड्रेस लेने लग गई। जामिश वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो पट्टे से उलझते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ती कमरे में आ रही थी। सामने से आते वजूद से टकराने लगी मगर जहरान रुक गया। जामिश ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और मुंह बन गया। जहरान उसे स्याह रंग के ड्रेस में मलबूस सरता पैर देखने लगा। जहरान के दिल ने एक बार फिर हार्ट बीट मिस की। जामिश उसकी नज़रें अपने आप पर महसूस करते ही उसे नज़रअंदाज करती साइड से गुजरने लगी। ऐसे कपड़ों में अच्छी लग रही हो। जहरान उसकी पुश्त पर नज़रें जमाए भारी आवाज़ में कहने लगा। जामिश के बढ़ते कदम रुके और उसने मुड़कर उसे देखा। मुझे आपकी तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जामिश सीने पर बाजू बांधकर नाक पर गुस्सा लिए उसे बोली। मैंने भी तुम्हारी नहीं कपड़ों की तारीफ़ की है। जहरान भी उसे उसी के अंदाज में जवाब देता गुस्सा दिलवा गया। आपसे ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है जहरान एहसन खानज़ादा। जामिश आंखें छोटी किए चबाते हुए उसे बोलते पैर पटक कर कमरे की तरफ बढ़ के जहरान उसे जाता देखने लगा। बदतमीज़। जहरान उसकी बातों से बदमज़ा होता गुस्से से कहता साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। मंसूर साहब जामिश के जाने पर हद से ज़्यादा अफसुर्दा थे। उन्हें लगा था जामिश लड़ झगड़ कर वापस आ जाएगी मगर ऐसा नहीं हुआ था। वो अब तक नहीं आई थी। इस वक्त वो टीवी लाउंज में बैठे हुए थे। अब आपकी तबीयत ठीक है? फ़हीम मंसूर साहब को देखते हुए फ़िक्रमंद सा पूछने लगे। ठीक हूँ, संजीदगी से फ़हीम को जवाब देने लगे। फ़हीम उन्हें देख रहे थे। आपको जामिश के जाने का दुख है ना? फ़हीम अंदाज़ा लगाते हुए कहने लगे। मंसूर साहब इस बात में सर हिला गए। मगर एक ना एक दिन तो जाना था ना, और आपने भी तो सब जानते हुए उससे गुनाह करवाना चाहा। फ़हीम उन्हें देखते हुए मायूसी से कहने लगे। मंसूर ने उन्हें देखा। मुझे वाकई निकाह भूल गया था मगर जहरान खानज़ादा के कहने पर याद आ गया। मंसूर साहब फ़हीम को देखते हुए सफाई देने वाले अंदाज में कहने लगे। अब्बा जो होना होगा वो हो जाएगा। आसिम भी अपने कमरे से नहीं निकल रहा है। सबको क्या हो गया? ऐसे जैसे इस घर में कोई नहीं रहता। फ़हीम शिकवा भरे लहजे में मंसूर साहब से कहने लगे जिस पर वो खामोश रहे। फ़हीम वहाँ से उठकर चले गए। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। हवेली में उस वक्त रात के खाने का वक्त था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। यशरा मौजूद नहीं थी। अजहाद। अबरार खानज़ादा की बारूब आवाज़ पर अजहाद उन्हें देखने लगा। जाएं जाकर यशरा से माफ़ी मांगकर उसे खाने के लिए लेकर आए। अबरार खानज़ादा के हुक्म पर वो खामोशी से कुर्सी खिसका कर उठा और ऊपर की तरफ बढ़ गया। वैसे कभी कभी मुझे दादा बहुत पसंद आते हैं, मेरे सड़ियल संजीदा भाई को जब वो हुक्म देते हैं। अजहान हनीम को देखते हुए खुशी से कहने लगा। हनीम ने उसे देखा। अजहान, आपको बेफजूल बोलने के पैसे मिलते हैं? हनीम इंतहाई संजीदा लहजे में उससे मुस्कुराते हुए पूछने लगी। वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिला गया। फिर खामोश रहा करे। हनीम सर्द लहजे में उसे कहते साथ सामने देखने लगी। अजहान ने उसे घूरा और फिर मुस्कुरा दिया। अजहान ने दरवाजे पर दस्तक दी। यशरा ने एक नज़र दरवाजे पर डाली। नहीं है मुझे भूख अम्मी, यशरा गुस्से भरे लहजे में कहने लगी। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। यशरा आपकी बारूक ताकर उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ती खोलने लगी। सकिया मोहतरमा के बजाय अजहाद को मौजूद पाकर उसे हैरत हुई। आप? यशरा उसे हैरानगी से देखते हुए कहने लगी जिस पर वह इस बात में सर हिला गया। यशरा ने खुद पर नज़र डाली। अपने आप को बगैर दुपट्टे के पाकर वो शर्मिंदा सी हड़बड़ाकर फ़ौरन अंदर की जानिब बढ़कर बेड से दुपट्टा उठाकर शानों पर डाल गई। मज़ीद गुस्सा करने आई हैं? यशरा उसकी तरफ पुश्त किए नाराज़गी जाहिर करते हुए कहने लगी। सॉरी। अजहाद संजीदगी से उसे बोलता खुद को देखने पर मजबूर कर गया। क्या? यशरा बेयकीनी से उसे देखते हुए कहने लगी जिसे यकीन करने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा सॉरी। अजहाद खासा लफ्ज़ों पर जोर दिए उसे बोला जिस पर वो उसे देखने लगी। आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था। यशरा उसके सॉरी पर बेहद खुश होती मज़ीद शिकवा करने लगी। मैं जानता हूँ मुझे नहीं करना चाहिए था। माफ़ी मांग तो रहा हूँ। अब मेरी वजह से खाने से कैसी नाराज़गी? अजहाद नर्म लहजे में उसे देखते हुए बोला। यशरा ने उसे देखा। आपको मेरे नाराज़ होने से फ़र्क पड़ता है? यशरा उसके सामने आते हुए हिम्मत किए सवाल करने लगी। अजहाद ने उसे देखा। तुम पूरी की पूरी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हो। अजहाद दिल में उसके सवाल का जवाब देने लगा। यशरा की नज़रें अभी भी उस पर मौजूद थी। चलें खाने पर।
آزاد اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگا۔ یشرا منہ بسور کر خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ آزاد کے ساتھ یشرا کو موجود پا کر سب کو خوشی ہوئی اور سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زامیش اپنے کمرے میں آ کر ابھی بیٹھی تھی۔ زامیش بچوں، میں اور حنیم کل سنڈے ہونے کی وجہ سے لیٹ نائٹ تک جاگنے کا پلان رکھے ہوئے، تو آج ہم لوڈو کھیلیں گے اور پارٹی کریں گے، آپ ہمیں جوائن کریں گی؟ یشرا اس کے پاس آتے ہوئے اسے اپنے پلان بتاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زامیش نے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، زامیش اس بات میں سر ہلا کر مان گئی۔ وہ دونوں خوش ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ہی کے روم میں آ جاگتے ہیں، یشرا کہتے ساتھ بیڈ پر آ گئی اور حنیم بھی اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی اور وہ تینوں لوڈو کھیلنے لگے۔ زامیش کو وہ دونوں بہت اچھی لگی تھی، سیرت سے بھی اور صورت کی بھی پیاری تھی۔ میں کافی بنانے جا رہی ہوں، تم دونوں پیو گی؟ زامیش لوڈو ختم ہوتے ہی ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں پیوں گی، یشرا نے اسے کہا، جبکہ حنیم نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ زامیش اس بات میں سر ہلا گئی۔ تم دونوں گیم کھیلو، میں کافی بنا کر آتی ہوں، زامیش مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زامیش کچن میں آئی اور کیبن کھول کھول کر کافی ڈھونڈنے لگی۔ تھرڈ کیبن۔ زہران کی بھاری آواز پر وہ ڈر کر پلٹی۔ زہران اسے دیکھنے لگا جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ڈر گئی؟ زہران اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زہران کو موجود پا کر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ میں نہیں ڈرتی ہوں، زامیش اسے منہ بنا کر جواب دیتے ہوئے کافی کا جار نکالنے لگ گئی۔ ایک کپ میرے لیے بھی بنا دینا، زہران جو کافی خود بنانے کے ارادے سے آیا تھا اسے کچن میں موجود پا کر کہنے لگا۔ آرڈر دیں گے تو کبھی نہیں بناؤں گی، زامیش اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھتے ہوئے بولی۔ زہران نے اسے دیکھا۔ میں نے آرڈر نہیں دیا، زہران نے بے اختیار اسے بولا، جس پر زامیش اسے جواب دیے بغیر دودھ ابالنے لگ گئی۔ زہران خاموشی سے چلا گیا۔ کافی بنا دینا، زامیش اس کے جاتے ہی اس کی نقل اتارتے ہوئے بھاری لہجے میں کہنے لگی۔ 3 کپ کافی بنا کر ایک پلیٹ میں لیز رکھ دی، وہ ٹرے اٹھائے اوپر کی طرف بڑھی۔ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ زہران کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ نوک کر کے وہ روم میں آئی۔ زہران جو بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا، دروازے کے نوک ہونے پر دھیان اس طرف گیا۔ زامیش اسے دیکھنے سے گریز کرتی ایک کپ اس کے سائڈ ٹیبل پر رکھ گئی۔ تھینک یو، زہران اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ زامیش نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اسے زہران پر حیرانگی ہوئی۔ جب سے وہ حویلی آئی تھی زہران تھوڑا بدلا ہوا سا اسے لگا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں سک رہی تھی، اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی جہاں وہ دونوں لوڈو کھیلنے میں مصروف تھی۔ زامیش ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتی بیٹھ گئی اور چپس منہ میں ڈالتی ان دونوں کی گیم دیکھنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زامیش کو اس حویلی میں رہتے ہوئے ہفتہ گزر گیا تھا اور اس کی حنیم اور یشرا سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ خیریت ہے ابا، آپ نے سب کو ٹی وی لاؤنج میں بلایا؟ احسن خان دادا لہجے میں پریشانی سجائے ان سے پوچھنے لگے۔ خیریت ہی ہے، سب بیٹھ جائیں، ابرار خان دادا سب بڑوں کو بیٹھنے کے لیے بولے۔ زہران اور آزاد بھی موجود تھے۔ احسن، یشرا کا بہت اچھا رشتہ آیا میرے دوست کے پوتے کا، میں چاہتا ہوں تم حامی بھر دو، یہی عمر ہے شادی کی۔ ابرار خان دادا کی بات پر آزاد نے فوراً سے ان کی طرف دیکھا اور سب احسن خان دادا اور ذکیہ بھی انہیں دیکھنے لگ گئی۔ اتنی جلدی ابا؟ مگر احسن خان دادا تھوڑا ہچکچاتے ہوئے ابھی بول رہے تھے جب انہوں نے ٹوک دیا۔ فوراً شادی نہیں، شادی 1 سال بعد ہوگی، صرف منگنی کی رسم کر لو، اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے، ابرار خان دادا نے انہیں بتایا، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اگر آپ کو مناسب لگ رہا ہے تو یشرا سے ایک دفعہ پوچھ کر ہاں کر دیں، احسن خان دادا مسکراتے ہوئے ان سے کہنے لگے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ یشرا، اذہان تیزی سے بھاگتا وہ اس کے کمرے میں آ کر اسے پکارنے لگا۔ کیا ہوا، کتا لگا ہوا ہے کہ پیچھے؟ یشرا اس کی رفتار پر پریشان سے پوچھنے لگی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ رشتہ آیا تمہارا اور داجی کچھ ہی دیر میں تمہیں اپنے کمرے میں بلوا کر اس رشتے کے لیے رضامند کرنے والے ہیں۔ اذہان کے منہ سے نکلے گئے الفاظ یشرا کو اپنی جگہ ساکت کر گئے تھے۔ وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ تم سچ بول رہے ہو؟ یشرا اسے دیکھتے ہوئے کنفرم کرنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ میری شکل سے لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، اذہان اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا، جس پر وہ پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ یشرا پریشان سے بیڈ پر بیٹھتی سوچنے لگی۔ اذہان بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ اب تمہاری شادی ہوگی، اذہان اسے دانت نکال کر بتانے لگا۔ یشرا نے اسے کوہنی ماری۔ ابرار خان دادا اس وقت کمرے میں موجود تھے، تبھی آزاد دروازہ نوک کرتا اندر آیا تھا۔ داجی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آزاد لہجے میں سنجیدگی لیے ان سے مخاطب ہوا۔ بیٹھو آزاد، وہ مسکراتے ہوئے اسے بولے، جس پر آزاد بیٹھ گیا۔ داجی، آپ یشرا کے رشتے سے انکار کر دیں، آزاد انہیں دیکھتے ہوئے لہجے میں بھرپور سنجیدگی سجائے کہنے لگا، جس پر وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ کوئی خاص وجہ؟ ابرار خان دادا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنا ضروری سمجھنے لگے۔ میں کرنا چاہتا ہوں اسے شادی، آزاد نے اسے سر جھکائے انہیں وجہ بتائی۔ ابرار خان دادا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ سمجھو رشتے سے انکار ہو گیا، مگر یشرا کی رائے ضرور جاننا چاہوں گا، ابرار خان دادا مسکراتے ہوئے اسے بولے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ آزاد بھی مسکرا کر اٹھ کر چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
زامیش اور حنیم اس کے کمرے میں بیٹھی اس کی بات پر پریشان ہو چکی تھی۔ اگر داجی پوچھے تو تم منع کر دینا، ایک ایسے انسان کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارو گے جسے تم جانتی بھی نہیں ہو؟ زامیش اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی۔ یشرا نے اسے دیکھا۔ مجھ سے انکار نہیں ہوگا، وہ کمزور پڑتے ہوئے اسے جواب دینے لگی۔ زامیش نے اسے دیکھا۔ تمہیں انکار کرنا ہوگا اپنے لیے یار، زامیش اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ یشرا نے اسے دیکھا۔ میری بہن کو فضول پٹیاں پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے لیے بہتر ہی سوچیں گے۔ زہران یشرا کے کمرے میں آتے ہوئے زامیش کی بات پر سرد لہجے میں اسے بولا۔ بے شک آپ کی بہن کی رضامندی شامل ہی نہ ہو۔ زامیش کھڑی ہوتی اس کے مقابل میں آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پہلے ایک دفعہ مل لیں، بغیر ملے انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ زہران زامیش کو جواب دیتے ہوئے یشرا کو دیکھنے لگا۔ مجھے ملنا بھی نہیں ہے اس سے۔ یشرا زہران کو دیکھتے احتجاجی انداز سے بولی۔ زہران اسے دیکھنے لگا۔ زامیش کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سن لیا، اور مجھے یقین ہے آپ اپنی بہن کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے، زامیش لفظوں پر زور دیے اسے بولی۔ زہران نے اسے دیکھا۔ گڑیا ایسے کسی کی باتوں میں نہیں آتے، اور خاص کر ان لوگوں کی جن کے پاس دماغ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس نہیں ہوگا دماغ، دماغ ہے تو MSc کر رہی ہوں، زامیش اسے غصے سے گھورتے ہوئے اونچی آواز میں کہنے لگی۔ آواز نیچ کی رکھو۔ زہران اس کے اونچے لہجے پر غصہ کرتا اسے سخت لہجے میں بولا۔ زامیش اس کی سرد آنکھیں دیکھتی خاموش ہو گئی۔ تمہارا جو دل کرے یشرا وہ کرنا، کسی کے دباؤ میں مت آنا۔ زامیش اسے نظر انداز کرتے ہوئے یشرا سے مخاطب ہوتی اسے کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ زہران اسے جاتا دیکھنے لگا۔ اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو تم منع کر دینا، زہران اس کے جاتے اسے نرمی سے کہنے لگا۔ یشرا نے اسے دیکھا۔ پھر آپ نے زامیش بجو کے ساتھ کیوں بحث کی؟ یشرا اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگی۔ زہران بغیر جواب دیے کمرے سے چلا گیا۔ تم پریشان نہ ہو یشرا، سب اچھا ہوگا، حنیم اسے تسلی بخشتے ہوئے کہنے لگی۔ بس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بدتمیز کہیں گے، خود کے پاس نہیں ہوگا دماغ۔ ہوں، زامیش زہران کی باتوں کو سوچتے ہوئے غصے سے ہلکان ہوتی منہ بسورتے ہوئے بولی۔ اپنی صحت کے مطابق غصہ کرو۔ زہران اس کے کمرے کے باہر دروازے سے بازو ٹکائے کھڑا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ کا پرابلم کیا ہے؟ کوئی کام نہیں ہے؟ جب دیکھو جہاں میں ہوتی ہوں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ زامیش اس کی جانب غصے سے بڑھتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگی۔ تمہیں تنگ کرنے میں مجھے خاصا مزہ آتا ہے۔ زہران لبوں پر پراسرار مسکراہٹ سجائے اس پر نظریں مرکوز کیے کہنے لگا۔ یقین کریں اگر مجھے ایک خون معاف ہوتا نا زہران احسن خان زادہ تو۔ زامیش اسے دیکھتے ہوئے بھی بول رہی تھی۔ زہران بیچ میں بول پڑا۔ مجھے یقین ہے تم خود کو مار دیتی۔ زہران اسے مزید زج کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ زامیش اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھنے لگی۔ جی نہیں، میں خود کو کیوں ماروں گی؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے منہ وسور کر بولی۔ زہران سامنے والے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ انسان جتنا میں اس انسان سے بچتی ہوں اتنا میرے سامنے آ جاتا ہے۔ زامیش خود سے بولتے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرتی بیڈ کی طرف بڑھ کے اچانک نظر باسط خانزادہ کی تصویر پر گئی۔ یہی انسان آپ کو میرے لیے پسند آیا تھا، وہ منہ بسور کر خاصا اکتائے ہوئے لہجے میں بولتی سر چھٹک گئی۔ کیسی مشکل میں ڈال دیا بابا آپ نے، میں چاہ کر بھی رشتہ نہیں توڑ سک رہی۔ زامیش سر جھکائے لہجے میں مایوسی سمائے خود سے بولی۔ ایک سرد آہ بھر گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ داجی سے رشتے کی بات کر آیا ہوں۔ اظہار زہران کو کمرے میں آتا دیکھ کر فوراً سے آگاہ کرنے لگا۔ زہران نے اسے دیکھا۔ کس کے لیے رشتہ؟ زہران اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ تمہاری اکلوتی بہن کا رشتہ مانگا ہے، اظہار اطمینان بھرے لہجے میں اسے بتاتا حیران کر گیا۔ تم یشرا میں انٹرسٹڈ ہو؟ زہران حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ انٹرسٹڈ کا معلوم نہیں، مگر میں اسے اپنا بنانا چاہتا ہوں، اظہار سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زہران نے اس کی بات پر اسے گھورا۔ محبت ہوتی ہے یہ، زہران نے اسے گھور کر بتانا ضروری سمجھا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگا اور اس بات میں سر ہلا گیا۔ مگر میں اسے اپنے نکاح میں لانے کے بعد اس بات کا اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ اظہار کے کہے گئے الفاظ پر زہران کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بہن کو ایک ایسا لائف پارٹنر مل رہا ہے، زہران اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اظہار کے لبوں پر بھی مسکراہٹ سج گئی۔ ایک کام تھا یار، اظہار اس پر نظریں مرکوز کے لہجے میں امید لیے بولا، جس پر زہران اس بات میں سر ہلا گیا۔ اپنی بہن سے بولنا انکار نہ کرے۔ اظہار اسے مسکرا کر کے بولتا کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سفارش کرنے آیا تھا بے شرم، زہران اسے جاتا دیکھتے ہوئے اچانک خود سے بولتا پشت بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا گیا۔ اچانک اسے زامیش کا خیال آیا، نہ جانے کہ اس لڑکی کو تنگ کرنے میں زہران کو اب مزہ آنے لگا تھا، اس سے بحث کرنا اسے اچھا لگنے لگا تھا، مگر وہ اپنے تمام جذبات سے بے خبر مسکرا رہا تھا۔ سو جاؤ زہران، اس آفت کو سوچنے بیٹھ گئے۔ زہران خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے لیٹ کر آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی نیند بہت گچھی نیند تھی، ایک تو آتی مشکل سے تھی، اوپر سے ہلکی سی آہٹ پر کھل جاتی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔